अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी हम हमने ये पढ़ा था घाटी में करारयाबी के बाद। अच्छा, इसमें हमने पढ़ा था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घाटी के अंदर अपनी कयामगाह में मतलब वहां पर चले गए थे, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके लिए पानी लेकर आए थे। लेकिन वो जो पानी था वो उतना खुश जायका नहीं था, तो उससे फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे का खून धो लिया और सर पर डाल लिया था। अच्छा, और फिर उसके बाद बता रहे हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो जो है ढाल से पानी बहा रहे थे, और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जख्म धो रही थी। लेकिन जो है पानी की वजह से वो खून जो है वो बढ़ता जा रहा था, रुक नहीं रहा था जो खून बह रहा था। तो इसलिए उन्होंने हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने चटाई का एक टुकड़ा लिया और उसे जलाकर चिपका दिया, जिससे खून रुक गया। अच्छा, उसके बाद हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है खुश जायका पानी लेकर आए थे, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया था और उनको दुआ दी थी। और जोहर की नमाज फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर, जख्मों के असर की वजह से बैठकर अदा की, और पीछे सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने भी उनके पीछे नमाज बैठ कर ही अदा की थी। अच्छा, फिर बता रहे हैं कि अबू सुफियान जो है वो जबल उहद पर यानी उहद के पहाड़ पर आया, और जो है जोर से आवाज लगा के कहा कि क्या तुम में मोहम्मद हैं? तो फिर लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा फिर पूछा, क्या तुम्हें अबू कहाफा यानी कि अबू कहाफा के बेटे यानी कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं? तो लोगों ने तब भी कोई जवाब नहीं दिया। और फिर जो है ये पूछा कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु है, अन्हु हैं तुम में? तब भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और जवाब ना देने की वजह मेनली ये भी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम को कि जो है उनका जवाब ना दिया जाए। इस तरह से उन तीन के बारे के सिवा किसी और के बारे में नहीं पूछा अबू सुफियान ने, क्योंकि वो जानता था कि इस्लाम का कयाम जो है इन्हीं तीनों के जरिए, यानी कि ये लोग मेन तीन पर्सनैलिटीज हैं कि जिनका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से इस्लाम की दावत जो है फैलती चली जा रही है। तो जो है वो सेटिस्फाइड हो गया कि चलो ये तीनों जो है ये अब नहीं है। तो फिर उसने कहा चलो इन तीनों से तो फुर्सत हुई। तो फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में लिखा गया है कि वो फिर बेकाबू हो गए और बोले कि ओ अल्लाह के दुश्मन, जिनका तूने नाम लिया वो सब जिंदा हैं। तो फिर जो है अबू सुफियान ने कहा कि तुम्हारे जो मकतूलीन है उनका मुसला हुआ है, और जो है मैंने इसका कोई हुक्म नहीं दिया था, लेकिन मैंने इस बात का बुरा भी नहीं मनाया। तो और फिर उसने जो है वो नारा लगाया था ओलू हुबल यानी हुबल बुलंद हो। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अभी तक मना कर रहे थे कि उसको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है कोई अभी, तो फिर जो है उन्होंने जब ये कहा ना, जब अबू सुफियान ने ये कहा कि हुबल बुलंद हो, तो यहाँ पर शिर्क की बात आ गई ना। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते हो? फिर जो है सहाबा ने कहा कि हम क्या जवाब दें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तरीका बताया था कि ये इस तरह से जवाब दो। फिर दोबारा अबू सुफियान ने इसी तरह का एक नारा लगाया, तो दोबारा फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों जवाब नहीं देते? तो फिर सहाबा करम ज़िद्दार हमने दोबारा से पूछा कि हम क्या जवाब दें? तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया था, ये हमने कल पूरा डिटेल में पढ़ा था। अच्छा, फिर जो है अबू सुफियान ने कहा था कि कितना अच्छा कारनामा रहा कि भाई आज जो है जंगे बदर का हमने तो बदला ले लिया। तो फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया था कि नहीं, कोई बराबर नहीं हुआ है सब कुछ, क्योंकि हमारे जो मकतूलीन है यानी कि हमारे जो शुहदा हैं वो तो जन्नत में चले गए हैं, और जो तुम्हारे मकतूलीन है वो जहन्नुम में चले गए हैं। इसके बाद फिर अबू सुफियान ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को करीब बुलाया और पूछा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि क्या हमने नाउजुबिल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया है? तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा वल्लाही नहीं, नहीं कत्ल नहीं, आप लोगों ने वो किया है। तो फिर जो है इस पे अबू सुफियान ने जवाब दिया कि मेरे नजदीक अब इब्ने तैमिया से ज्यादा, इब्ने कुमा से ज्यादा सच्चे और राजबाज हो तुम। ये कहा था अबू सुफियान ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को। अच्छा, फिर बदर में एक और जंग लड़ने का अहदो पैमान हुआ था कि अगले साल हम दोबारा से यहाँ पर सॉरी यहाँ नहीं, बदर के मैदान में मुलाकात करेंगे और वहां पे हमारी जंग होगी। अच्छा, फिर मुशरिकीन के मौकिफ की तहकीक कि हमने कल पढ़ लिया था क्या? हाँ। अच्छा, इसमें फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा था कि वो मुशरिकीन के पीछे पीछे जाएं और चेक करें कि इनका क्या इरादा है। ऐसा तो नहीं है, अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये वापस जा रहे हैं, लेकिन ये वापस पलट कर आने लगे। तो फिर इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हिदायत दी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को
کہ وہ دیکھے کہ اگر وہ لوگ اونٹ پر واپس جا رہے ہیں اور گھوڑے جو ہے ان کے پہلو میں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جا رہے ہیں تب تو یہ لوگ مکہ واپس جا رہے ہیں، لیکن اگر ایسا ہو کہ یہ لوگ گھوڑے پہ جا رہے ہیں اور اونٹ ان کے ساتھ ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ مدینہ واپس آئیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر میں ان سے وہاں پر جو ہے ان کو فیس کروں گا اور ان سے نمٹوں گا۔ تو پھر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نہیں، وہ لوگ تو اونٹ پر ہی جا رہے ہیں اور جو ہے گھوڑے ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ تو پھر جو ہے اس سے کنفرم ہو گیا کہ وہ لوگ واقعتاً مکہ کی طرف جا رہے ہیں، اب ان کا دوبارہ اٹیک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور نیچے حاشیہ میں لکھا تھا کہ جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ چھوٹا سا یہاں پہ بس ایک اختلافی پوائنٹ ہے۔ اچھا، شہیدوں اور زخمیوں کی خبر گیری، یہ ہم نے نہیں پڑھا تھا، چلے یہاں سے ہم پڑھتے ہیں۔ تو کوئی ریڈ کرنا چاہے گا تو آپ لوگ انمیوٹ کر سکتے ہیں۔ جی، کوئی ریڈ کر رہا ہے یا پھر میں کر لیتی ہوں؟ اچھا، شہیدوں اور زخمیوں کی خبر گیری۔ قریش کی واپسی کے بعد مسلمان اپنے شہیدوں اور زخمیوں کی کھوج خبر لینے کے لیے فارغ ہو گئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ میں سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کروں، اور فرمایا کہ اگر وہ دکھائی پڑ جائے تو انہیں میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مقتولین کے درمیان چکر لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانس لے رہے تھے، انہیں نیزے، تلوار اور تیر کے 70 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ میں نے کہا، اے سعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں اور یہ دریافت فرما رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام، آپ سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہو کہ اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی ہلتی رہی اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا تو تمہارے لیے اللہ کے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا، اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی۔ اچھا، اب اس میں بتا رہے ہیں کہ قریش جب واپس چلے گئے، جب مسلمانوں کو اچھی طرح 100% یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ چلے گئے ہیں واپس، تو پھر جو ہے جو ان کے شہید تھے اور جو زخمی تھے میدان میں، تو ان کی طرف وہ گئے مسلمان۔ تو پھر بتا رہے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھیجا سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ان کی خبر گیری کریں اور ان تک جو ہے سلام پہنچائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو پھر انہوں نے ایسے ہی کیا، لیکن وہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ان کی آخری سانسیں چل رہی تھی اور ان کو 70 کے قریب زخم آئے تھے۔ تو پھر انہوں نے سلام پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کی خیریت دریافت کی، تو انہوں نے بھی واپس سلام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور کہا کہ مجھے مطلب میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ بالکل ان کی شہادت آلموسٹ یعنی کہ آخری سانسیں چل رہی تھی نا، تو ان کا یہ بیان تھا۔ اور جو ہے انہوں نے کہا کہ میری قوم انصار یعنی انصار کے لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم میں سے ایک شخص کی یعنی کہ تم میں سے اگر ایک آنکھ بھی ہل رہی ہو کسی شخص کی اور دشمن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو تم لوگ کے پاس کوئی عذر، کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا نا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ تو اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی نا، یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ بالکل آخری پوائنٹ تک، آخری لمحے، آخری سانس تک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی دشمن کو پہنچنے نہیں دینا، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور کوئی یہاں پہ کوئی پوائنٹ اگر میں نے مس کیا ہے تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں۔ لوگوں نے زخمیوں میں اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پایا، جن کا نام عمر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان میں تھوڑی سی رمق باقی تھی، اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی مگر وہ قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے حیرت سے کہا کہ یہ اسیرم کیسے آیا ہے، اسے تو ہم نے اس حالت میں چھوڑا تھا کہ وہ اس دین کا انکاری تھا۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہاں کیا چیز لے آئی، قوم کی حمایت کا جوش یا اسلام کی رغبت؟ انہوں نے کہا، اسلام کی رغبت۔ در حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں شریک جنگ ہوا، یہاں تک کہ اب اس حالت سے دوچار ہوں جو آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔
لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہے۔ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حالانکہ اس نے اللہ کے لیے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اچھا، اب بتا رہے ہیں حضرت عمرو بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اسیرم کے نام سے جنہیں پکارا جاتا تھا، کہ جو ہے ان میں بھی بالکل یعنی کہ ان کی بھی جان تقریباً نکل ہی رہی تھی۔ اس وقت بتا رہے ہیں کہ اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت جب دی جاتی تھی تو وہ اسلام نہیں قبول کرتے تھے، تو لوگوں کے لیے بہت سرپرائزنگ یہ بات تھی کہ وہ وہاں پہ مسلمانوں کی طرف سے لڑتے لڑتے آلموسٹ شہادت کے درجے کو پہنچنے والے ہیں۔ تو اس لیے پھر لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ آپ جو ہے کہ مطلب کہ آپ کو کیا چیز یہاں پر لے کر آئے نا اس میدان میں، کہ قوم کی حمایت کا جوش تھا یا واقعتاً آپ نے اسلام دل سے قبول کر لیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا نہیں، مجھے اسلام میں نے دل سے قبول کر لیا ہے، اور جو ہے اس کے بعد پھر بتا رہے ہیں کہ میں جو ہے جنگ میں شریک ہوا، اور اب جو بھی میری حالت ہے آپ لوگ کے سامنے ہے، اور بس یہ کہتے ہوئے اسی کے دوران جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ان کے بارے میں، تو انہوں نے پھر ان کے لیے جنت کی بشارت کا اعلان کیا کہ جو ہے وہ جنتیوں میں سے ہے، اور بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی تھی اس وقت تک نا، یعنی جب وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا اس کے بعد سے کوئی نماز کا وقت نہیں ہوا ہوگا، تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی اور وہ جنتیوں میں شامل ہو گئے تھے۔ آگے یہ لکھا ہوا ہے کیونکہ اسلام لانے کے بعد ابھی کسی نماز کا وقت آیا ہی نہ تھا کہ شہید ہو گئے۔ سسٹر ان کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، جب یثرب میں ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نہیں تھے آئے، لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، تو وہ مدینہ میں انہوں نے اسلام کی دعوت دی تھی، تو میجورٹی مسلمان ہو گئی تھی، تو یہ نہیں تھے ہوئے۔ تو یہ اس موقع پر ابھی احد پہ یہاں ہوئے ہیں، فجر کی نماز کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یعنی کہ فجر کا ٹائم گزر چکا تھا سورج نکلنے کے بعد، اور ظہر سے پہلے یہ شہید ہو گئے تھے۔ تو کوئی نماز کوئی سجدہ نہیں کیا، لیکن شہادت کا رتبہ پایا۔ سبحان اللہ، زبردست۔ سسٹر عائشہ ہمیں فیکٹس بتاتی رہتی ہے۔ اچھا، مجھے بھی میں نے کہا سیرم نام پڑھا ہوا تو لگ رہا ہے، لیکن ہاں یہ چلیے صحیح ہے، بلیسنگ ہے بھائی آپ ہمارے سیشن کے لیے ماشاء اللہ سے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا صحیح، آگے بڑھتے ہیں۔ انہی زخمیوں میں قزمان بھی ملا، اس نے اس جنگ میں خوب زیادہ شجاعت دی تھی اور تنہا 7 یا 8 مشرکین کو تہتیع کیا تھا۔ وہ جب ملا تو زخموں سے چور تھا، لوگ اسے اٹھا کر بنو ظفر کے محلے میں لے گئے اور مسلمانوں نے اسے خوشخبری سنائی۔ کہنے لگا واللہ میری جنگ تو محض اپنی قوم کے ناموس کے لیے تھی، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑائی ہی نہ کرتا۔ اس کے بعد جب اس کے زخموں نے شدت اختیار کی تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر کے خودکشی کر لی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جب بھی ذکر کیا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ وہ جہنمی ہے، اور اس واقعے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پر مہر تصدیق کے ثبت کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اعلائی کلمت اللہ کے بجائے وطنیت یا کسی بھی دوسری راہ میں لڑنے والوں کا انجام یہی ہے، چاہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لشکر ہی میں شریک ہو کر کیوں نہ لڑ رہے ہوں۔ اچھا، اس میں بتا رہے ہیں کہ قزمان بھی ایک شخص وہاں پہ تھا، اور بتا رہے ہیں بہت زیادہ بہادری کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا، اور جیسے بتایا نا 7 یا 8 مشرکین کو تہتیع کیا تھا۔ تہتیع اب یہ ہم کانٹیکس اگر میننگ نکالیں تو میرے خیال سے قتل کیا ہوگا ان کو۔ اچھا، پھر جو ہے وہ زخموں سے چور بالکل نڈھال تھا وہ شخص قزمان نا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، اب آپ سوچیں صحابہ کے ساتھ ایک شخص لڑ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں وہ جنگ ہو رہی ہے، تو ایسے میں انسان کیا سمجھے گا جب کوئی آدمی بالکل زخموں سے چور ہو اور بالکل لگ رہا ہو کہ اب یہ ختم ہونے والا ہے، تو انسان کا ایک گمان تو اچھا ہی جائے گا نا کہ یہ جو ہے مطلب یہ شہادت کے درجے کو پہنچنے والا ہے، کتنا بہادر تھا، کتنی بہادری سے لڑا، مسلمانوں کے لیے لڑا۔ سب کے ذہنوں میں ہم لوگ ایک خود ہی سے سوچ لیتے ہیں نا کچھ باتیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا۔ تو پھر جو ہے بتایا کہ مسلمانوں نے اسے خوشخبری بھی دی، ظاہر ہے مسلمان تو یہ سمجھیں گے نا کہ چلو بھائی اب یہ تو جنت کی طرف جا رہا ہے، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی، یعنی انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ تو لوگ بہت زیادہ حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے لیے لڑا ہے اور اتنے سارے جو ہے کافروں کو اس نے ختم کیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے نا۔ جی کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟
اچھا، تو جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب جہنمی ہو نا؟ پھر اس کے بعد جب اس شخص سے پوچھا گیا کہ مطلب وہ کس کے لیے لڑ رہا تھا نا، تو اس نے پھر بتایا کہ جو ہے وہ اپنے قوم کے ناموس کے لیے، یعنی اپنی قوم کی عزت کے لیے وہ لڑ رہا تھا. تو قومیت یہاں پر آ گئی تھی، لیکن جو اس کا مقصد تھا لڑنے کا وہ اللہ تعالیٰ کے مطلب کلمے کو بلند کرنا نہیں تھا. اصل مقصد تو یہی ہونا چاہیے نا جنگ لڑنے کا. تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر یہ کلیئر ہوا کہ کوئی اگر وطنیت کے لیے لڑ رہا ہے یا کسی بھی اور اپنی قوم کی عزت بچانے کے لیے لڑ رہا ہے، کسی بھی اور ریزن کے لیے لڑ رہا ہے، تو پھر اس کی شہادت قبول نہیں ہوتی. دکھنے میں تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اس کے نام کی بڑی سڑکیں بھی بن رہی ہوتی ہیں، کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کا مین پرپز جسے کہتے ہیں نا انٹینشن وہ نہیں ہے. ابھی بھی جیسے ہم لوگ اگر یہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں یا کوئی بھی عمل کر رہے ہیں کچھ بھی، اگر ہمارا پرپز وہ نہیں ہے اور کچھ اس سے ہٹ کر ہے. فار ایگزامپل میں سیرت کی کتاب پڑھ کے میں یہ جو ہے اعلان کرنا چاہ رہی ہوں، میں ایک جھنڈا لہرانا چاہ رہی ہوں سب کے سامنے، بھائی میں نے تو ریق المختوم پڑھ لی، میں نے تو پوری پڑھ لی، اور سب کو بتا رہی ہوں جا جا کر. اور مطلب میرا مقصد ہے کہ بھائی سب کو لگے کہ واہ بھائی یہ تو بڑی ایوارڈ وننگ کتاب تھی، فرین نے پڑھ لی. اور اس طرح کر کے نا دل میں ہمارے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، بالکل نیرو سا بھی کوئی گیپ رہ جاتا ہے، اور شیطان اس سے ہمیں اٹیک کر کے نا اپنے آپ کو بڑا فخر سے ہم لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں اپنی چیزیں نا. تو ان چیزوں سے بہت زیادہ اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. ایک چیز ہو گئی تو بس اللہ تعالیٰ میرے درمیان تھی، ختم ہو گئی، اب آگے بڑھنا ہے، نیکسٹ سوچنا ہے کیا کرنا ہے نا. تو اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم ان چیزوں کا جہاں پہ بہت ضروری ہے بندہ ذکر کرے. ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے رمضان میں 30 مطلب 3 دفعہ قرآن ختم کیا، 1 دفعہ کیا، بس جو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا، بس بہت ہے. ورنہ یہاں پہ تھوڑا سا بھی ریاکاری کا وہ آ جاتا ہے نا، تو اس طرح نیت جو ہے بہت بہت میٹر کرتی ہے. عمل چاہے جتنے بڑا سے بڑا ہو جائے، اسلام کی چاہے جتنی بڑی سے بڑی خدمت ہو جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر اس کی جو نیت ہے نا، ہماری نیت میں اگر خلل آ جاتا ہے نا کہ بس لوگ میری تعریف کریں یا کوئی بھی اس طرح کی چیز، تو وہ سارا کا سارا عمل بالکل ضائع، زیرو ہو جاتا ہے بالکل نا. تو یہ پیراگراف بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس سے ہمیں بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹس ملتے ہیں نا کہ کتنا محنت سے وہ شخص لڑا ہوگا، اور ان دی اینڈ وہ جہنم میں ہے نا. تو اور دو جو میجر غلطیاں نظر آ رہی ہیں، ایک تو یہی کہ اپنی قوم کے لیے وہ شخص لڑ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، اسلام کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نہیں لڑ رہا تھا. دوسرا یہ کہ وہ جب برداشت نہیں کر پایا زخم سے اپنے زخموں کو، تو اس نے پھر خودکشی بھی کر لی تھی. تو جو بھی خودکشی کر لیتا ہے ان دی اینڈ، چاہے جتنی بھی بہترین زندگی گزاری ہو، جو بھی کیا ہو، جب اینڈ آپ نے اپنے آپ کو ہی ختم کر لیا تو پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچتا، پھر صرف اور صرف جہنم کی خبر دی جا سکتی ہے اس شخص کو. تو اس لیے جو ہے خودکشی کرنا بھی ہمیں بہت زیادہ اس چیز کو جو ہے مطلب کہ سمجھنا چاہیے، اور آس پاس میں دیکھنا چاہیے کوئی ہمارے آس پاس بہت زیادہ ڈپریسڈ ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہے. کچھ لوگوں میں سائنس میرے خیال سے، خیر میں تو نہیں جانتی اتنا، لیکن کچھ ایسا ہوتا ہوگا جہاں ہمیں لگے کہ کوئی بہت اداس ہے یا بالکل سب اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہو نا، تو اس شخص کا ذرا نا ایکسٹرا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ورنہ اب تو ذرا کامن ہوتی چلی جا رہی ہے نا خودکشیاں اور یہ سب، اور اسپیشلی جو ینگ بچے ہوتے ہیں ٹین ایج وغیرہ، ان میں بھی کافی سننے میں آ رہا ہے نا کہ ان میں تو بالکل ہی سمجھ نہیں ہوتی. تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے نا اس نیت کے ساتھ ہی کہ ہم ان کے لیے جو اچھا کر سکیں وہ ضرور کریں نا. اچھا تو اچھا یہ پیراگراف ہو گیا. اس میں یہاں پہ کوئی بات اگر کوئی ایڈ کرنا چاہے گا، بہتر طریقے سے ایکسپلین کرنا چاہے. میں کچھ ایڈ کرتی ہوں. بہتر طریقے سے تو نہیں ایکسپلین کروں گی، آپ الحمدللہ بہت اچھا کر رہے ہو، لیکن میں بس اتنا اس کا بولوں گی کہ یہ پہلے جب عبداللہ بن ابی چلا گیا تھا احد سے نا، کہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے چلا گیا تھا، یہ بھی اس ٹائم چلا گیا نا مدینہ واپس، جب انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑیں گے. تو اس کو پھر عثمان کی بات کر رہی ہیں؟ جی یہ بھی اچھا. پہلے مدینہ واپس چلا گیا، تو عورتوں نے نا تانے دیے، تو پھر ہتھیار لے گیا، پھر احد میں آ گیا، بہت دلیری سے لڑا. تو صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس کے لڑنے کے بارے میں نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا فی النار، کہ وہ جہنم میں ہوگا. تو صحابہ کرام نے پھر اس کا پیچھا کیا، تو اس کو ہلکی ساری تلوار کی ضرب لگی تھی، اور وہ اسی سے چیخنے لگ پڑا، اور پھر اپنی ہی تلوار کو الٹا کر کے نا اس پر گر گیا، خودکشی کر لی. اچھا، یہ آپ نے یہ کہاں سے عائشہ، آپ کو کسی اور بک میں یہ ساری ڈیٹیلز ہیں؟ اگر آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے اتنی ساری ڈیٹیلز کس بک میں دی گئی یہ ہیں. میری میں نے اپنی استاذہ کے لیکچر سنے ہوئے ہیں، ان سے انہوں نے اچھا ڈفرنٹ لیکچر بک سے. سے جی انہوں نے ڈفرنٹ بک سے نوٹس کلیکٹ کر کے اچھا تو اچھا. ہمارے ساتھ لیکچرز کیا تھا. اوکے اوکے اوکے، جزاک اللہ. صحیح صحیح. اوکے چلے، اچھا کون ڈیٹیلز پتہ چلی، بک تھوڑا عائشہ؟ اور عائشہ کی استاذہ کون ہے؟ میری استاذہ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے، لیکن ہے پاکستان کی ہیں، استاذہ نجیہ ہاشمی.
آن لائن کلاسز کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ ہوتی ہیں، تو ان کی ویب سائٹ ہے السلام علیکم. ہاں arrahma.org. یہ بالکل یہ صحیح بالکل بتایا ہے، یہ مستند ہے. جی 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 یہ سنی ہوئی لگے. یہ سسٹر عائشہ سنی بتائیے ہوئی گا یہ جو نہیں، یہ الرحمہ، ریئل ہے. اور نجیحہ ہاشمی وہ تو بہت ہی بڑی اسکالر ہے ماشاءاللہ، اور بہت ہی اوتھینٹک باتیں بولتی ہیں. امریکہ کی بالکل جو ڈاکٹر نجیحہ کسی ہاشمی، فرقے کو وہ نہیں سپورٹ کرتی، وہ قرآن اور حدیث کی صرف ہاں بات کرتی ہیں. تو ایکسلنٹ ایکسلنٹ، شی از still ویری نائس. بہت ساری باتیں آتی ہیں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی تو پھر کھڑا اٹھتا ہی ہے نا. اچھا تو تو آپ ان کی اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. دیٹس گڈ. ہاں بہت ان کے تو لیکچرز بہت ہی زبردست ہوتے ہیں، بہت ہی جی جی میں ادھر چیٹ میں ان کی ویب سائٹ لکھ دیتی ہوں اگر کوئی وزٹ کرنا چاہیں. جی جی فریم میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے پہلے. جی جی نجیحہ ہاشمی، جی جی آپ نے بتایا تھا نام مجھے. اچھا سسٹر عائشہ بہت ایک بات بتائیے گا، یہ جو الرحمہ ویب سائٹ ہے جو آپ نے مجھے ہاں بتائی یہ تھی نا، وہی جی وہی ہاں تو اس پہ جو سیرہ کے لیسنز ہیں وہ جی جو آواز ہے وہ انہی کی آواز ہے؟ جی ہاں جی ہاں ہاں وہی اچھا بتاتی وہ ہیں نا. انہی کی اچھا اچھا رمضان اچھا. کا بھی ہے ان کا، جی بہت جی کچھ ہے جی رمضان کا ماشاء. کی نیکی آتا ہے، پھر ہاں ایوری فرائیڈے ان کو کا پورا، آپ ان لیکچر. کی سائٹ پہ جائیں نا الرحمہ.com، اور جو ہے نا اس پہ امریکہ، وہ اوکے بہت اوکے. بہت زبردست ہے. ایون وہ سسٹر عائشہ پاکستان آپ کی، بولتی ابھی جائیں. پاکستان آئی ہوئی تھی نا، تو وہاں کے بھی لیکچرز ہیں. جی وہ مارچ میں بالکل. جی 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 آئی تھی. سسٹر فہین ان کے آپ بات کر رہی تھی صحابہ کے حوالے سے کہ ان کی لائف پہ بکس ہونی چاہیے، کوئی ہے ایسی. اس حوالے سے تو میں نہیں کچھ کہہ سکتی کہ ایچ ون کی ہی کوئی نام میں دے سکوں، لیکن استاذہ ابھی کر رہی ہیں سیرہ صحابہ پہ کر رہی ہیں نا، تو ہاں ابھی سمر میں تو تھوڑی بریک آئی ہے، لیکن یہ کہ ان ابھی حضرت علی تک 4 صحابہ کے چل چکے ہیں. ابھی یہ عشرہ مبشرہ کے ہی چل رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چلا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا ڈیپلی چلا، بہت ڈیپلی چلا ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کا، پھر علی رضی اللہ عنہ کا، اور کیا اختلافات ہیں، کیوں اختلافات ہوئے، سارے وہ واقعات استاذہ نے اتنی وہ محنت کی ہوئی ہے ایک ساری اور انفارمیشن بہت کلیکٹ ڈیپتھ کرنے سے میں. ہیں بہت. جب بھی مطلب وہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ایک بڑوں کو فالو کر لے تو آدمی کو بہت ڈیپتھ سے اسٹڈی پتہ چلتی ہے، کیونکہ انہوں نے بڑی محنت کی ہوتی ہے نا اپنی لائف. ایگزیکٹلی. سسٹر عائشہ یہ بتائے گا کہ یہ جو لیکچرز مطلب دے رہی ہے وہ ریکارڈ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، مطلب یہ یوٹیوب پہ جا رہے ہیں جی جو آپ صحابہ کا بتا رہی ہیں نا؟ جی جی ہاں بالکل ہاں ہاں سب آتے ہیں. اچھا آپ مجھے یوٹیوب کی کوئی ایک ویڈیو بھیج دیں گے پھر مجھے، اور میں انشاءاللہ. ڈھونڈ لوں گی. جی جی ٹھیک ہے یہ جی تو انشاءاللہ. زبردست ہے واقعی. انشاءاللہ پھر میں ہماری آپ یہ کو کتاب ختم ہو تو ہم لوگ وہ ویڈیوز سے سیکھ سکتے ہیں نا، تاکہ وہ تو ہاں بہت ضروری ہے انشاءاللہ. بھائی صحابہ کو اور انڈرسٹینڈ کرنا. جتنے لوگ ہیں وہ لوگ خود ڈائریکٹ چلے جائیں نا ان کے جی ڈاکٹر ویب نجیحہ سائٹ پہ. ہاشمی کے اس پہ، تو سب لوگ ان کی ویب سائٹ پہ جائیے، آپ لوگ بہت مستفید ہوں گے، اور اتنی خوشی ہوگی ان کے لیکچر سن کے آپ سب کو، اچھا آپ کی ماشاء نیکی کے نام سے جو ہے وہ بھی. الرحمہ.com نا، الرحمہ.com ہے. جی جی میں الرحمہ.com، لکھتی ہوں. وہ میں چیٹ لکھ میں دیتا لکھ دے تاکہ ہاں ڈبل ہوں. آر اوکے. ہو جائے گا نا، الرحمہ ARR. جی چلیے صحیح. الرحمہ.org جی ہے. جی جی چیٹ میں آپ ٹائپ جی کر میں نے دیجیے. کر دی. جزاک اللہ خیر، زبردست. چلے آگے ریڈنگ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ سیرم کی ہم نے نہیں، سوری سیرم نہیں، قزمان کی ہم نے بات کی تھی کہ جس نے جو پہلی چیز سے اپنی قوم کے لیے لڑا تھا، دوسری چیز یہ کہ اس نے جو ہے اپنی خودکشی کر لی تھی. تو پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ پہلے جو ہے یہ بتا دیا تھا کہ وہ جہنمی ہے وہ شخص. اچھا اس کے بالکل برعکس مقتولین میں بنو ثعلبہ کا ایک یہودی تھا. اس نے اس وقت جب کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اپنی قوم سے کہا، اے جماعت یہود، خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد تم پر فرض ہے. یہود نے کہا، مگر آج سبت سنیچر کا دن ہے. اس نے کہا، تمہارے لیے کوئی سبت نہیں. پھر اس نے اپنی تلوار لی، ساز و سامان اٹھایا اور بولا، اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، وہ اس میں جو چاہیں گے کریں گے. اس کے بعد میدان جنگ میں گیا اور لڑتے بھیڑتے مارا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نام لیا گیا، مخیریق بہترین یہودی تھا.
اچھا اب جو ہے یہ بتا رہے ہیں بنو سالبہ کا ایک یہودی شخص تھا، وہ پھر جو ہے اس نے اس وقت جب کہ جنگ کے بعد منڈلا رہے تھے اپنی قوم سے، اس نے کہا اے جماعت یہود، یعنی یہودی شخص نے اپنی جماعت کو کہا، یہودیوں کی جماعت کو، کہ تم سب کہ خدا کی قسم تم لوگ جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد تم پر فرض ہے۔ اس کا یعنی کہ وہی مطلب ہے نا کہ وہ سمجھ تو گیا تھا کہ جو ہے یہ جو پیغام لے کر آئیں یہ حق پیغام نا، کیونکہ ان کی کتابوں میں تھا نا کہ ایک آخری نبی آئیں گے، تو ان لوگ کو یہودیوں کو ظاہر ہے یہ لوگ علم والے تھے، کتاب والے تھے، تو ان کو پتا تھا۔ تو میں یہی سمجھ رہی ہوں یہاں سے کہ جو ہے وہ اس نے پھر اپنے لوگوں کو کہا کہ تم پر جو ہے فرض ہو گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو، لیکن پھر بھی وہ میرے خیال سے جو بھی ہے قوم کے پریشر کی وجہ سے، جس بھی وجہ سے، وہ تب بھی یہودی ہی رہا ہے نا، یہودی یہاں پہ لکھا ہوا گیا ہے نا۔ تو پھر لوگوں نے جو اس کی جماعت ہے انہوں نے کہا کہ آج تو لیکن سب سنیچر یعنی کہ سیٹرڈے کو کہتے ہیں نا میرے خیال سے، جی آج تو سیٹرڈے ہے، تو وہ ان کے یہاں کچھ تھا نا کہ اس دن یہ ایکٹیویٹیز الاؤڈ نہیں ہے، تو میرے خیال سے اس دن سیٹرڈے کا ان کا پھر یہی ہوگا نا کہ جنگ نہیں کر سکتے، یعنی کہ لڑائی وغیرہ نہیں کریں گے اس دن یہ لوگ نا۔ تو پھر اس نے اپنی تلوار لی، اسی یہودی نے ساز و سامان اٹھایا اور بولا کہ اگر میں مارا جاؤں تو میرا جتنا بھی مال ہے یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا، اور وہ جو چاہیں گے اس سے کریں گے نا۔ تو اور پھر جو ہے وہ واقعتاً اس جنگ میں لڑتے ہوئے مارا گیا، لیکن میرے خیال سے پھر جو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بھی فرمائی اور کہا بہترین یہودی تھا، لیکن جیسے باقیوں کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے تھے نا کہ وہ جنتی، کتنا سارا کے لیے ہم نے ابھی پڑھا ہے نا کہ وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، لیکن یہاں پہ صرف اس کی تعریف کی، کیونکہ ظاہر ہے جب تک اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو جو ہے ایک سیکنڈ وہ ہاں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر جنت کی بشارت نہیں مل سکتی نا، چاہے آپ نے کتنی بہادری کیوں نہ دکھائی ہو جنگ میں۔ یہ یہاں پہ کوئی سسٹر ایکچولی یہود کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا نا کہ وہ ساتھ دیں گے، پروٹیکٹ کریں گے، وہ بھی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے جو جب مسلمان آئے تھے مدینہ میں، تو یہ اس عہد کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے یعنی کہ اس یہودی نے بولا کہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے، تو اس کی وجہ سے وہ آیا۔ وہ لیکن میرے خیال سے وہ تو اس کے اندر مدینہ کے پریمیسز کے اندر تھا نا، تبھی یہ لوگ جب عہد میں چلے گئے ان کے اوپر پھر وہ تو نہیں اپلائی ہو رہا ہوتا تھا نا، وہ میرے خیال سے لیکن جب تک مدینہ میں ہاں لیکن ساتھ دینے کا تو تھا نا ان کا۔ ہاں کے ساتھ دیں گے، ہاں میں بھی اس لیے وہ تھوڑا وہ ہوگا، ٹھیک ہے سمجھ گئی میں۔ تو اس لیے پھر جو ہے وہ اس نے مطلب اس وجہ سے ہی کہا کہ ہم نے جو ہے ساتھ دینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نا، صحیح۔ تو مے بھی یہ والی بات ہو، مے بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ان کی کتابوں میں تو بتا دیا گیا تھا نا کہ ایک رسول نے آنا ہے، تو ہے نا شاید اس کی ڈیٹیلز کہیں اور لکھی ہوئی ہوں کہ ایگزیکٹلی اس نے کس وجہ سے جو ہے اپنی جماعت کو مخاطب کر کے والی بات کہی تھی نا، صحیح۔ اچھا اس کے بعد پھر ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شہداء کا معائنہ فرمایا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا، رنگ تو خون ہی کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی ہوگی۔ اچھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک تو بتا رہے تھے نا ڈفرینٹ صحابہ جیسے وہ وہاں پہ جا رہے تھے شہداء کے پاس، لیکن اب بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی گئے شہداء کے پاس، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور پھر جو ہے انہوں نے یہ فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جو ہے ایسے حالت میں اٹھائیں کہ اس کا خون بہہ رہا ہوگا، جب انسان شہید ہو رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا خون بہہ رہا ہوتا ہے نا، تو اسی حالت میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے قیامت کے دن، اور رنگ تو ویسے خون کا ہی دکھ رہا ہوگا، بظاہر خون ہی ہوگا، لیکن جو ہے اس کی جو خوشبو ہوگی وہ بہت زبردست ہوگی اور بالکل مشک کی جیسی بہترین خوشبو ہوگی اس کی قیامت کے دن، سبحان اللہ۔ اچھا پھر ہے کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے شہداء کو مدینہ منتقل کر لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو واپس لا کر ان کی شہادت گاہوں میں دفن کریں، نیز شہداء کے ہتھیار اور پوستین کے لباس اتار لیے جائیں، پھر انہیں غسل دیے بغیر جس حالت میں ہوں اسی حالت میں دفن کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو تین شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن فرما رہے تھے اور دو آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا لپیٹ دیتے تھے اور دریافت فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے، لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے
اسے لحد میں آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا۔ عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے کیونکہ ان دونوں میں دوستی تھی۔ اچھا، اب جو ہے بتا رہے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو ہے کچھ شہداء کو لے کر وہ مدینہ جا رہے تھے نا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ نہیں، جہاں پہ یہ شہید ہوئے تھے وہاں پر ہی ان کو واپس لے کر آئے اور وہاں پر ہی ان کو دفنایا جائے نا۔ اور پھر ان کے جو لباس وغیرہ تھے ان کو اتار لیا گیا، جو وہ جنگ کی تیاری کے لیے انہوں نے پہنا تھا، ہتھیار جو پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار لیے گئے، اور پھر ان کو غسل نہیں دیا گیا، غسل دیے بغیر ہی ان کو جس حالت میں تھے اسی حالت میں ان کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور جو ہے کمبائنڈ دفن کیا جاتا تھا، یعنی دو دو لوگ یا تین تین لوگوں کو، تین تین شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی کرنا پڑا تھا وہاں پہ کہ دو دو آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا لپیٹ دیتے تھے۔ اور اچھا پھر کیا ہے، پھر بتا رہے کہ دریا فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں تھوڑا سا نا وہ ہو جاتی ہوں، آپ لوگ پلیز مجھے کلیئر کریے گا، یہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا یاد کرنے کا کہ قرآن زیادہ یاد ہے، اب یہ ہمارے اردو میں نا اس طرح ترجمہ ہوتا ہے، اس کی عربک دیکھیں تو کبھی کبھی وہ چیز اس طرح ہو رہی ہوتی ہے کہ فالو کیا، کہ جیسے تلاوت کے بھی معنی جو ڈاکٹر اسٹار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو ہم لوگ تلاوت کا ورڈ ہوتا ہے وہ فالو کرنے کے اس میں یوز ہو رہا ہوتا ہے، تو بیسکلی جو ہم لوگ قرآن کی یہ ریسیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ بیسکلی اس کا جو کریکٹ ورڈ ہے وہ قرات ہے، کہ ہم قرات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور تلاوت کا مطلب فالو کرنا، تو یہ حفظ کرنا، یاد کرنا، یہ جو ہماری ایک کہا جاتا ہے نا، تو اکثر علماء اس کو کہتے ہیں کہ صرف یاد کر لینا قرآن کو یہ کیسے کافی ہو گیا جب تک آپ اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو مطلب مے بی اس میں علماء کا اختلاف ہو، لیکن یہاں پر بھی جو ورڈ آ رہا ہے نا کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، تو اس سے مجھے بھی یہ لگا کہ مے بی اردو ٹرانسلیشن میں وہ اس طرح سے ٹرانسلیٹ نہ کیا ہو، عربک میں مے بی کوئی اور ورڈ ہو اس کے لیے، کہ قرآن کو جس نے سمجھا ہو، عمل کیا ہو، اور وہ ساری باتیں بھی میرے خیال سے اس میں آ جاتی ہوں گی، یا اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیے گا۔ قرآن کو جتنا حفظ کیا ہو وہی مین ورڈز ہیں مطلب اس کے، لیکن پہلے زمانے میں تو پتہ ہے نا کہ صحابہ تو ایک ایک سورے کو یاد کرتے تھے، دو دو تین تین مہینے اگر لگ جائیں تب بھی، جب تک اس پہ یاد کر کے اس پہ عمل نہ کر لیں وہ آگے نہیں بڑھتے تھے حفظ کرنے میں۔ تو اس زمانے کا حفظ ایسے ہی ہوتا تھا کہ اس کو پڑھو سمجھو، کیونکہ عربک تو ان کی اپنی لینگویج ہوتی تھی، یہ تو نہیں ہے نا کہ قرآن کی فصیح لینگویج ہے اور ان بلاغہ کی، لیکن ان کی تو وہ بدو ٹائپ کے تھے نا، ان لوگوں کو فصیح اردو عربک آتی تھی، بدوں کو پاس پرورش کے لیے بچے بھیجے جاتے تھے نا، کیونکہ ان کو کافی بہت گہری عربک آتی تھی، تو وہ قرآن کو جب نازل ہوتا تھا تو ان کے دل پہ اترتا تھا، اور اس پہ وہ سمعنا و اطعنا، سنا ہم نے اور عمل کیا، تو وہ جو اس کو سنتے تھے پھر اس پہ عمل کرتے تھے اور اس کو حفظ کرتے تھے، یہ کام سارے ہی وہ کر لیتے تھے۔ اس لیے وہ جتنی زیادہ نالج ہوگی، جتنا زیادہ اس کو پڑھا ہوگا، وہ جنت میں اتنا آگے ہوگا، وہ سیڑھی پہ اوپر چڑھتا چلا جائے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ جو یاد کرتے تھے، جو میمورائز کرتے تھے، رائٹ اوے انہیں ہوتا تھا کہ ہم اس پہ عمل کریں، جو ایک حکم آیا رائٹ اوے اس کو حکم کرے۔ جیسے سسٹر کشور نے بتایا، واقعی وہ کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے 12 سال میں سورہ بقرہ سیکھا، میمورائز کیا۔ ہم لوگ کچھ مہینوں میں کر لیں، لیکن وہ انڈرسٹینڈنگ جیسے سورہ بقرہ مدنی ہے، اس میں شریعت کے احکامات ہے، ڈیپلی ایچ تھنگ کو انڈرسٹینڈ کر کے وہ سارا جانا آگے، تو وہ 12 سال ان کو لگے۔ سبحان اللہ، واقعی میں ایک ایک چیز کو سمجھنا اور وہ کرنا، کوئی آج کل ایک دیکھیں نا، آیت قرآن حفظ کر لیا ہے اور ہم حافظ بنے تو سب نے ریس لگائی ہوئی ہے اور قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، اور رمضان میں تو اس طرح قرآن تیزی سے پڑھا جاتا ہے اور 3 دن میں ختم اور ہفتے کے ختم، اور یہ تراویح ختم، نہ اس میں الفاظ سمجھ آتے ہیں، نہ تجوید کا خیال، نہ مخارج کا خیال، نہ کچھ، اور اتنی تیزی سے ختم کیا جاتا ہے۔ ایک کھیل بنایا ہوا ہے، پھر گھروں گھروں میں قرآن خوانیاں ہو رہی، لو اتنے سے پارے تم پڑھ لو، اگر وہ اس کے گھر نہیں جائے گا تو وہ اس کے گھر نہیں جائے گا، اس کا مقابلہ مرنے پہ پڑھا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہے ہی نہیں دین میں۔ تو ہم لوگ نے اتنی چیزیں، قرآن کا ایسا تماشا بنا رکھا ہے، تبھی تو قرآن کہے گا قیامت میں کہ اللہ ہم کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے مہجورہ کر دیا تھا، ہم سے پیچھے کر دیا تھا، تو اس وقت کیا ہوگا جب ہمارا قرآن ہی نہیں قبول ہوگا؟
تو اس لیے قرآن کو جب پڑھے ٹھہر ٹھہر کے آرام سے پڑھے، یہ نہیں کہ ہم نے 10 ختم کر لیے رمضان میں اور ہم نے یہ کر لیا اور سب کو بتانا ہے اور یہ کرنا ہے، کچھ نہیں، آپ آرام سے پڑھیں، اس پہ جتنی محنت کریں گے، جتنا غور تدبر اس کے الفاظ پہ، اور وہی سب سے بہتر ہے۔ کوئی ریس نہیں لگانی قرآن میں، اور نہ ہی محلے محلے میں بانٹ کے سپارے پڑھوانے، اور نہ ہی کسی کے مرنے پہ قرآن خوانی ہے۔ یہ تمام چیزیں سب ہم لوگ غلط کام کرتے جا رہے ہیں، اور وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کو روکنے اور ٹوکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نہیں عن المنکر ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ امر بالمعروف ہی چلتا آ رہا ہے، لیکن نہیں عن المنکر جو سیکنڈ پارٹ ہے جس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں نا، وہ کرنے کے لیے ہم کھڑے نہیں ہو پاتے کہ ہم روکیں ٹوکیں دوسروں کو۔ تو یہ پہلے تو اپنے کو روکے ٹوکے اپنا خود غلط نہ کرے، پھر آدمی بڑھ کے دوسرے سے بھی کہے، کیونکہ ہم سب کچھ ہم چاہتے یہی ہے نا کہ ہم سب جنت میں جائیں اور جہنم سے بچیں، تو ہر ایک کی بھلائی کے لیے ہم سب کو مل کے یہ کام کرنا ہے۔ بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، واقعی اللہ میں توفیق نصیب فرمائے، اور یہ کام مسلسل کرنے کا ہے، اور بس کوئی اوکیزن ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ کبھی ہو تب یہ ہو تب ہم کریں گے، پھر وہی ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کا تو وہ کوئی کسی قریبی کا انتقال ہو گیا تو ظاہر ہے اس موقع پہ ایک دم سے ایسی بڑی سی بات بول دینا وہ پھر وہ تھوڑا ڈسٹربنگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعوت کا کام مسلسل کرنے کا ہوتا ہے، کہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ اوکیزن پہ جا کے جو ہے سب کو آپ تبلیغ کریں، تو یہ تو ڈیلی روٹین میں ہمارے شامل ہونا چاہیے نا۔ اچھا چلیے، سیشن کا ٹائم اب تو بالکل ہی اینڈ ہو گیا، انشاءاللہ اس کو پھر ہم کل کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ